अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत। घर रहिए महफूज रहिए। मैं हूँ समीना राना और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी खैरियत, ठीक ठाक। इम्तियाज़ साहब, आज की जो तादाद है कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद, वो हम देख रहे हैं कि अब इसमें इजाफा हो रहा है। हर रोज़ यौमिया बुनियादों पर 40,151 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात यह भी है कि जो सेहत याब हो रहे हैं इस वायरस से अफराद, उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, 11,000 से ज़्यादा है। लेकिन 873 जो हैं वो जांबर नहीं हो सके। अब चूँकि नाज़रीन लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई है ताकि मामूलात ज़िंदगी, कारोबार ज़िंदगी, लोगों की मुश्किलात को थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन ये वो वक्त है कि जब हमें बहैसियत कौम एक बनकर ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है, ज़्यादा एहतियात करनी है। क्योंकि इस नरमी का मतलब, जिस तरह से रोज हम इम्तियाज साहब हम इस हवाले से बात भी करते हैं कि इस लॉकडाउन में नरमी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इस वबा या इस चैलेंज से हमारा मुकाबला कम हो गया है, इसका खतरा टल गया है, बल्कि ये वो वक्त है कि जब हमें ज्यादा मोहतात होना है। जी बिलाशुबा, मैं देख रहा था रूस में कोई 2,72,000 के करीब लोग मुतासर हुए हैं इससे, लेकिन वहाँ पे अमवात सिर्फ 2,700 के करीब हुई हैं। हालांकि बरतानिया में 2,42,000 इन्फेक्शंस हुई और वहाँ पे अमवात की तादाद कोई 40,000 के करीब पहुँच रही है। तो इससे एक बात साबित होती है कि रूस में जिस अंदाज में जुर्माने रखे गए खिलाफ वर्जी के लिए, उस पे अमल दरामद हुआ। उस डर से जो लोकल ट्रांसमिशन थी उसको महदूद किया गया और यही वजह है कि इस वक्त सबसे कम शरह अमवात कोरोना की वजह से जापान में है, जनूबी कोरिया में है और रूस में है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब लोगों को एक ख़ास SOPs दिए गए, यानी अहकामात दिए गए कि आपने ये करना है, तो उन्होंने उस पर अमल दरामद भी किया है। तो इसलिए आवाम का ताउन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त हमें बताया गया कि हमारे साथ एहसान गनी साहब हैं, स्काइप पे हैं। और एहसान गनी साहब तवील अरसे तक पुलिस में उन्होंने खिदमात अंजाम दी बात, और फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी उन्होंने अपना हिस्सा डाला। और उसके साथ जब नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनी, उसके ये पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बने। तो इसलिए हमने सोचा कि आज दहशत गर्दी, वो सियासी दहशत गर्दी थी, अब कोरोना की दहशत गर्दी जारी है, तो उस हवाले से थोड़ी सी एहसान साहब के साथ बात कर लें। एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, ये बताइए कि अगर पाकिस्तान के गुज़िश्ता 3 माह के सिक्योरिटी हालात पे हम नज़र डालें तो आप क्या कहेंगे कि इसके कोरोना के इस सूरत हाल पे मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं या मनफी? थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने का। पहली बात तो ये है कि जो आपने शुरू में बातें की उसके बारे में मैं अपना हिस्सा उसमें डाल सकूं, स्टे सेफ स्टे होम वाली बात पे। तो कल मैं पहली दफ़ा 61 डेज 61 दिनों के बाद घर से बाहर निकला, वो भी इसी तरह की एक महफिल में शमूलियत के लिए। तो जिन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना ज़रूरी नहीं है, वो मेहरबानी करके घर के अंदर ही रहें, तो सबके लिए बेहतर है। जी बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आप हमारे स्टूडियो भी नहीं आए। जी हाँ बिल्कुल। जो आपका सवाल है कि पिछले 3 महीने में क्या, तो अगर आप देखते हैं तो उसके दहशतगर्दी के अपने डायनामिक्स हैं। आप अफगानिस्तान में देख लें, वहाँ पे डिस्पाइट एवरीथिंग सुलह की तरफ और एग्रीमेंट साइन हो गए, उसके बावजूद वहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। असल में दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, उनकी वजह से काफ़ी वैसे भी कमी आ चुकी थी। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कोरोना की वजह से अब ख़त्म होगी दहशतगर्दी या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो जो KP और बलूचिस्तान है, वो उसमें अभी भी वक्फे से, जिस तरह पहले पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो कोई ख़ास उसमें कमी नहीं आई। उन लोगों का अपना एक नैरेटिव है, और बल्कि वो इस वक्त या पोस्ट कोविड इससे फ़ायदा उठाने की इस तरह कोशिश करेंगे कि वो कहेंगे कि कोविड तो अल्लाह ताला का अज़ाब था, तो उस नैरेटिव को वो लेके चलेंगे।
اور ان کے لیے ایک بریدنگ سپیس میں تو کہوں گا کہ ہو سکتی ہے ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو حکومت ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کا دھیان آ چکا ہے اب کرونا کی طرف. پولیس بھی اس میں انگیج ہے، ملٹری بھی، باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی. تو یہ کوئی ہم اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے کہ کرونا کی وجہ سے دہشت گردی میں شاید کوئی کمی آئے گی. اچھا احسان صاحب، یہ کچھ حلقوں کی طرف سے ایک اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث تھے، جن کے خلاف اتنے عرصے سے آپریشنز چل رہے ہیں، اس میں تحریک طالبان پاکستان بھی شامل تھی، اس کو بالکل ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ دیکھا جاتا رہا، ٹریٹ کیا جاتا رہا. اب یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں یا افراد ہیں جن کے خلاف آپریشنز ہو رہے تھے، ان کو اگر قومی دھارے میں لانا شاید ضروری ہو گیا ہے موجودہ حالات میں. اگر ان کو جنرل معافی نامہ دے دیا جائے تو کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی اس تجویز پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو پچھلے 70-80 سال سے جو دہشت گرد تنظیمیں رہی ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے شکست دی یا وہ ختم ہو چکی. اس میں بعض کو ملیٹریلی، جس طرح سے آپ LTTE کو دیکھیں، بعض کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، جس طرح IRA کو دیکھتے ہیں. تو ہم یہ بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. البتہ بگ البتہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک پروسیس کے تحت یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. عام معافی ایک شخص کی وجہ سے کی طرف سے یا ایک ادارے کی طرف سے that will not work. پارلیمنٹ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جس کو یہ اختیار عوام نے دیا ہے کہ آپ اس طرح کے فیصلے کریں. اگر ہم بالکل ہی ایک عام معافی کریں گے تو جن فوجیوں نے، جن لا انفورسمنٹ کے، پولیس کے، جن عوام کے اس میں نقصانات ہوئے ہیں اور جو ان کے رشتہ دار، دوست، بھائی شہید ہوئے ہیں، اس میں کیا ان کو ہم بالکل ہی ختم کر دیں، اگنور کر دیں؟ 1 2 what are the guarantees کہ وہ ڈیناؤنس کریں گے وائلنس کو، یا وہ نہیں ایسی جعلی 303 کی رائفلیں دے کے اور 410 مسکٹ دے کے اور وہ کہیں گے کہ اچھا بھائی یہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. نو، پروسیس تھرو دا پارلیمنٹ، گارنٹیز ڈیناؤنس کریں، اس کے بعد وائی ناٹ، بالکل ہو بھی سکتا ہے. اور دنیا میں اس کی بے تحاشا ایگزامپلز موجود ہیں جہاں پہ یہ ماڈل کو اپلائی کیا گیا ہے. لیکن احسان صاحب، موجودہ حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ توجہ اکثر حکومتوں کی اس طرف سے ہٹ گئی ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا فریب دنیا بھر میں اس نے تباہی مچا دی، کرونا وائرس نے. اس کی وجہ سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کوششیں جو ہیں وہ کچھ کسی حد تک پس منظر میں چلی گئیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں اگر تھوڑا سا اور اس سے آگے جاؤں، امریکہ سب سے بڑا سپانسر سمجھ لیں جو دنیا بھر میں CT ایفرٹس جاری ہیں، کیونکہ سائز بھی بڑا ہے، افیکٹ بھی ڈائریکٹلی وہی ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ٹیررزم کو تو نہیں ختم کر رہے ہیں، البتہ اس کی ڈائریکشن شاید وہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، بایولوجیکل ٹیررزم کی طرف وغیرہ. 1 2 یہ جو فنڈنگ CT اور CVE یعنی انسداد دہشت گردی اور انسداد انتہا پسندی، اس کے لیے جو فنڈنگ کی جا رہی تھی، مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس میں شاید کمی آئے. وہ کس طرح سے کہ ڈائیورٹ ہو گئی، ایک تو شرنک کر گئی ہے پوری دنیا کی اکانومی، ممالک کی اکانومی جو اس میں ہیلپ کر رہے تھے ان ممالک کی جو جہاں دہشت گردی ہو رہی تھی، تو وہاں وہ فنڈنگ کم ہوتی جائے گی. اور جب وہ فنڈنگ کم ہوتی جائے گی اور نیشنل فنڈنگ بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہوگا، تو وہ شاید کمی ہو جائے. اور جو ایک انتہائی خطرناک بات ہے، اور میں وٹ ایور آپ کے چینل کے ذریعے، کہ ہمیں اس میں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی پہ ہم نے بہت حد تک قابو پا لیا ہے، لیکن دہشت گردی جہاں سے شروع ہوتی ہے، انٹالرنس اور انتہا پسندی، اس کو ہم نے ابھی تک قابو نہیں کیا. جی بلا شبہ، بالکل یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اس پہ ابھی اتنی توجہ نہیں ہے، بلکہ توجہ جو مرکوز تھی بھی وہ بھی ہٹ گئی ہے. بہت بہت شکریہ احسان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. سمینہ، یہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ صورتحال خطرناک ہو گئی اس لحاظ سے کہ حکومتوں کی، اداروں کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی ہے. ابھی اسی
حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں چین کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے، اس سے بھی کافی توجہ ہٹی ہوئی تھی اور حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، لیکن بالآخر گزشتہ بدھ کے روز چائنا پاور اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے درمیان کوئی 442 ارب روپے کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے۔ اس پہ بھارتی حکومت نے کچھ اعتراضات بھی کیے کہ جی یہ تو متنازع علاقہ ہے، لیکن چین کے وزارت خارجہ نے جی بڑے شد و مت کے ساتھ اس تاثر کی یا اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ یہ ایک ون ون کوآپریشن ہے چین اور پاکستان کے درمیان، اور اس سے جو مقامی لوگ ہیں گلگت بلتستان اور جتنا بھی علاقہ ہے وہاں پہ خوشحالی آئے گی اور لوگوں کو بھی اس سے براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، اکانومسٹ ہیں، پہلے بھی آپ نے ان پروگراموں میں انہیں دیکھا ہے۔ تو کیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، آپ بتائیے، اتنا بڑا معاہدہ ہو گیا ہے تو آپ کی نظر میں جو چین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ون ون کوآپریشن ہے دونوں ملکوں کے لیے، اور انہوں نے اعتراضات جو ہے بھارت کی طرف سے آئے ان کو بھی اکثر مسترد کر دیا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس پروگرام پر اب اس معاہدے پر عمل درآمد تیزی سے ہو سکے گا؟ بھارت کے اعتراضات تو مسترد ہونے ہی چاہیے، ان کا کوئی لوکس اسٹینڈرڈ نہیں ہے اس میں، لیکن میرے دو ایشوز ہیں اس سے۔ یہ خفیہ معاہدہ ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ٹرمز کیا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے خفیہ معاہدہ جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا تھا، ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ گوادر پورٹ کا ریونیوز ہم 9% پہ راضی ہو گئے، اس وقت پتہ ہوتا جب یہ ہو رہا ہے، بات چیت ہوتی تو پاکستان گورنمنٹ کی نیگوسیٹنگ پوزیشن زیادہ مضبوط ہوتی۔ اسی طرح جو قطر کے ساتھ گیس کا معاہدہ ہم نے کیا ہے، اب پتہ چلا ہے کہ وہ تو اس طرح کا ہے کہ چاہے تیل کی قیمت $10 ہو جائے، ہم نے تو اسی قیمت میں خریدنی ہے جتنا ہم نے کیا تھا، اور نہیں خریدیں گے تو بھی پیسے دینے ہیں، چونکہ وہ ٹیک اور پے والا ہے سلسلہ ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ میں سینٹ میں آنا چاہیے، اگر فل ہاؤس میں نہیں ہے تو جو ریلیونٹ کمیٹیز ہیں یا ان کیمرہ بریفنگ ہو تاکہ اس کی یہ پبلک ہو سکے۔ خفیہ معاہدے 4 لوگ کمرے میں بیٹھ کے کر لیں، یہ میرا خیال ہے اب ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا میرا ایشو یہ ہے کہ یہ پانی اگر وہاں آپ روکیں گے، اس کا اثر آل دا وے ڈاؤن انڈس آتا ہے، اور آلریڈی جو بدین اور ٹھٹا کے شہر ہیں، گاؤں ہے، وہ سمندر کھا رہا ہے، تو اس میں سندھ کا ایک سٹیک ہے۔ یہ آئٹم CCI میں بھی آنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ دستخط کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس منصوبے کی اگر تیزی سے اس پر عمل درآمد اور اس کی شفافیت کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اقدامات ہیں جو ضروری ہیں، کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ جی، پارلیمنٹ میں پیش کریں اگریمنٹ، اور پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لے لیں۔ اپروول سینٹ میں لینا ضروری ہے، اس لیے کہ سینٹ تمام صوبوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس میں شفافیت آ جائے گی۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کو اخباروں میں چھاپیں، اس کا مطالبہ نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس میں اگر اس حد تک بہت زیادہ اعتراضات اگر ہو گئے، پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ معاملہ چلا گیا، تو ایک ایسے ملک میں جہاں پہ کئی معاہدات صرف کاغذوں کی حد تک محدود رہتے ہیں، سالہ سال تک ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا تکنیکی وجوہات کی وجہ سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے تعلقات پھر چین کے ساتھ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے؟ دیکھیں، اگر امریکہ کو آپ لیں کہ ہر معاہدہ جو ہے وہ سینٹ کی ریٹیفیکیشن مانگتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کے تعلقات دوسرے ملکوں سے خراب ہو گئے۔ یہ نارمل ڈیموکریٹک پارلیمنٹری پروسیس ہے کہ آپ کوئی اس طرح کے معاہدے کرتے، بلکہ امریکہ میں تو آپ کسی نان پروفیشنل کو ایمبیسڈر اپوائنٹ کریں فرام دا آؤٹ سائڈ دا فارن سروس، تو وہ بھی سینٹ کی اپروول چاہیے۔ آپ ایک جج کو اپوائنٹ کریں، وہ بھی سینٹ کی اپروول چاہیے۔ ہمارے یہاں سارے فیصلے خفیہ ہوتے ہیں، ایک شخص مل کے یا 4 لوگ بیٹھ کے کر لیتے ہیں، اور 5 سال 10 سال کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا اب نتائج نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ معاہدہ
رشتہ خراب ہو سکتا ہے صرف اس لیے کہ آپ اپنے آئینی اور قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، ماہر معاشیات، آپ اس اہم منصوبے کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے تھے، اپنی تجاویز بھی انہوں نے دی کہ کیا ہونا چاہیے، اس کی شفافیت، تیزی سے عمل درآمد اور اس کی اہمیت پر بھی امتیاز صاحب انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ جی بلا شبہ اس میں ضروری ہے، ہر معاملہ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یعنی شفافیت کے ساتھ آگے بڑھے تو جو ممکنہ اعتراضات ہوتے بلکہ جو دشمن ملک ہیں وہ لوگ جو کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی معمولی نکات کو اٹھا کر اس میں پورے ماحول کو ایک پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے بہت ساری ایسی قباحتوں سے بچا جا سکتا ہے اگر بالکل ایک ڈیو پروسیس کو فالو کیا جائے، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے۔ خالد خٹک صاحب اس وقت جی ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کابل سے ہمارے ساتھ ہیں خالد خٹک صاحب، ایک نوجوان بزنس مین ہیں، پاکستان بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ خالد صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی سر میں اچھا، تو یہ بتائیے، ہم سن رہے تھے کہ ڈاکٹر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے مابین کوئی اقتدار میں شرکت کا کوئی معاہدہ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کیونکہ کابل میں افغانستان میں کافی غیر یقینی صورتحال تھی اب تک۔ جی سر، ابھی نیوز آئی کہ ڈاکٹر عبداللہ اینڈ صدر اشرف غنی کے ساتھ جو معاہدہ تھا ابھی سائن ہوا، اور ان کا جو 50% گورنمنٹ میں عبداللہ کا شیئر آیا اور 50% ڈاکٹر اشرف غنی صدر اشرف غنی کا ہے، اور ڈاکٹر عبداللہ کو پیس ہائی کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا۔ تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کابل میں جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ اب ختم ہو جائے گی؟ جی، بہت ابھی یہ جو سچویشن تھا بہت انسٹیبل سچویشن تھا پولیٹیکل، اس سے بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی لوگوں میں یہ جو وہم تھا گورنمنٹ کا کہ ابھی 2 لوگ صدر ہوں گے، ابھی یہ افواہ یہ مشکل ختم ہو جائے گا ابھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس سے کوئی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی بھی کوئی امید ہے، کیونکہ پاکستان نے اب افغان حکومت اور افغان عوام اور تاجروں کی درخواست پہ بارڈر کو 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا ہے، کچھ عرصہ بند رہا 13 مارچ کے بعد سے، لیکن اب مکمل طور پہ کھول دیا گیا ہے، تو اس سے کوئی افغانستان کے اندر کابل میں پاکستان کے لیے کچھ فضا بہتر ہوگی؟ شور، ابھی یہ جو انسٹیبلٹی تھی افغانستان کی گورنمنٹ کا، ابھی ان سے تو بہت بہتری آئے گی، کیونکہ ابھی حکومت کا جو سچویشن تھا وہ سٹیٹس ابھی معلوم ہوا کہ ابھی سچویشن کیا ہوگی، اور یہ ٹریڈ پر، اکانومی سچویشن پر، پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ پر بہت اثر ڈالے گا۔ چلیں بہت بہت شکریہ خالد، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ خالد خٹک صاحب تھے، ہمیں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور اچھی بات ہے اگر وہاں پہ دونوں بڑے لیڈروں کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس سے ابھی تک جو ایک سیاسی عدم استحکام نظر آ رہا تھا، پوری حکومت ایک عملاً مفلوج ہو کے رہ گئی تھی کیونکہ فیصلہ سازی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کا براہ راست اثر ظاہر ہے آپ کے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات پہ بھی پڑتا ہے۔ تو اب اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور دونوں ڈاکٹر عبداللہ اور ڈاکٹر اشرف غنی اگر اپنی وزارتیں بھی طے کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ اس کے وجہ سے فیصلہ سازی دوبارہ معمول پہ آ جائے گی، اور اس کا اثر پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ تو ابھی سمینہ ہم افغانستان سے واپس اسلام آباد آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر فوزیہ سعید نے جوائن کیا ہے، یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی۔ تو فوزیہ السلام علیکم۔ ڈاکٹر فوزیہ آپ ہماری آواز سن سکتی ہیں؟ جی بالکل سن سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی بس ٹھیک ٹھاک، کورونا کے تحت ہم جی رہے ہیں، آپ کو بھی اس کا بخوبی علم ہے، تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ
یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن اور کورونا میں زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ کی؟ بس شروع میں تو تھوڑا لگا، کیونکہ جو ہماری پارٹ ٹائم ڈومیسٹک ہیلپ ہے ان کو ہم نے پیڈ لیو پہ بھیجا، تو بہت سارا کام شام ہم خود کر رہے تھے، ساتھ ساتھ آفس کا کام کر رہے تھے فرام ہوم. تو اسینشل سٹاف کبھی جاتا ہے، ہم کو ہفتے میں 3 دفعہ جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ورک ڈے میرا تو صبح سے لے کے رات کے 11 بجے تک ہی چلتا ہے، کیونکہ وہ دفتر کے کام پھر گھر آ جاتے ہیں. اور بہت سی پلاننگ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ کس طرح سے آن لائن جائیں. میرا خیال ہے جو لوگ بھی ٹیکنالوجی میں فلی دے ہیڈ ناٹ جمپڈ انٹو اٹ، وہ اب ایمرجنسی میں چھلانگ لگا رہے ہیں. اور ہم نے کئی اپنی چیزیں آن لائن کی، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہماری اپنی لرننگ بھی بڑھ رہی ہے اور ہمارا ان پٹ جو ہے ٹائم کا وہ بھی بڑھ رہا ہے. لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے گھر والوں کے قریب قریب رہنا، وچ از اے بگ چینج فرام دا پاسٹ، پتہ نہیں ڈیکیڈ کہہ لو. تو وہ فائدے بھی ہیں اس کے، مگر خدا خیر کرے سب کے لیے بہتری ہو. بالکل جی ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے آپ نے اپنے بلاگ کے ذریعے اپنے فینس کو، لوگوں کو آگاہی دی کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، پی ٹی وی کے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ جو اس وقت آپ کو اور ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ میں سمجھتی ہوں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. ہر پہلو جو ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی کرائسس لگے، لیکن اس کے بھی اچھے پہلو ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کا پہلو جو ہے وہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم جو اب مل رہا ہے وہ شاید کبھی نہیں ملا تھا، تو اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ فیملی ویسے بھی اب آگے جیسے زندگیاں چینج ہوں گی تو فیملی پہلے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی، کیونکہ بہت سی کلچرل ایکٹیویٹی، بہت سی اکنامک ایکٹیویٹی گھروں سے جڑ رہی ہے، جو پہلے اس کے لیے ہم باہر جاتے تھے. تو آگے یہ دھیرے دھیرے چینج آ رہا ہے. تو میرا میسج یہ ہے کہ فیملیز کو انجوائے کریں گھر میں بیٹھ کے، جو بھی آپ چاہے اکنامک کام کرتے ہیں چاہے انٹرٹیننگ کام کرتے ہیں اس کو پوری طرح انجوائے کیجئے. اور وہ لنکس جو ہم پہلے سوچتے تھے فلانا بڑا دور ہے، وہ دوسرے ملک ہے، تو اب یہ جو ڈسٹنسز ہیں ان کو آپ نیٹ پہ جلدی کراس کیجئے، باتیں ایک دوسرے سے کیجئے. تو یہ ایک سلور لائننگ ہے جو ہمیں دیکھنی ضروری ہے. یہ بتائیے کہ کورونا کی آمد تک یا جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا، آپ کے ادارہ یعنی پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس بہت سرگرم تھا، بہت ساری سرگرمیاں وہاں پہ ہو رہی تھیں، لیکن اب سماجی فاصلے ہماری مجبوری بن گئے ہیں، وہ درمیان میں آ گیا ہے. تو آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں آپ نے اپنے ادارے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا ہے؟ کوئی نئی حکمت عملی بنائی ہے؟ جی ہم نے تو فوراً ہی بنا لی تھی، اور امیڈیٹلی، کیونکہ ذرا شوق بھی تھا کہ ایک دم کلوز ڈاؤن کرنا. ہماری تو اگلے 1-1.5 مہینے کی ہر شام کہہ لو کہ بالکل بکڈ تھی، ہم نے اتنی تیاری کی ہوئی تھی. تو ایک دم ہم نے سوئچ کیا، اور ہم نے پہلی چیز جو کی وہ یہ کہ اپنے آرکائیو سے، بہت مٹیریل ہے ہمارے آرکائیوز میں، اس سے ہر روز ہم 3-4 گیت جو ہیں وہ پیش کرتے تھے. کمل نصیر اس کی اناؤنسمنٹ کرتی. تو ہم نے ایک یہ ہوم باؤنڈ کنیکشن کے نام سے سیریز فوراً ہی لانچ کر دی اپنے فیس بک پیج پہ. پھر ہم نے ایک شارٹ فلمز کا کانٹیسٹ کیا. لوگوں نے گھروں کے اندر ہی بیٹھ کے اتنی اچھی فون پہ یا کیمروں پہ فلمیں بنا کے، وی ور ویری امپریسڈ بائی دی آؤٹ کم. ہمیں بہت آئیں، پورے ملک سے آئیں سبمیشنز، پھر اس کے ایوارڈز ہوئے. تو اس طرح کے ہم ایونٹس کرتے چلے جا رہے ہیں. کلاسز شروع ہو گئی ہیں. ابھی اگر آپ اگلے اس کا دیکھیے تو 2-3 دن پہلے ہی ہماری کیلی گرافی کی کلاسز شروع ہوئی ہیں. اور عید کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ بیشتر کلاسز جو ہم نے شروع کی تھی پی این سی اے میں وہ ہم آن لائن کر سکیں، زوم کے تھرو یا کسی اور ایپ کے تھرو. تو اس کی اناؤنسمنٹ ہم کریں گے. اسی طرح بھی عید کے موقع پہ ہمارے روز ہم دوپہر کو لوگوں کے گھر مہمان لے کر آئیں گے. جیسے ہم نے سوچا کہ لوگ نہ تو اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں جا رہے ہیں واپس، نہ ہی ایک دوسرے کو وزٹ کر پا رہے ہیں. تو مہمان جس طرح آتے تھے عید کے، اس دفعہ نہیں ہوں گے. تو پی این سی اے آپ کے گھروں میں مہمان لے کر آئے گا. اور اس دفعہ ہم نے چوز کیا ہے کہ تھیٹر کے گورو جو ہیں ان کو ہم آپ کے پاس لے کر آئیں گے. ہم لائیو آئیں گے فیس بک پہ اور ان کو انٹرویو کریں گے، ان سے گپ شپ کریں گے، آپ کی عید کو اور زیادہ بہتر بنائیں گے. چلے، بہت زبردست انیشیٹو ہے، اور اس سے جی لوگوں کو تفریح کا سامان آن لائن ملے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سمینہ، ابھی ہم اسی حوالے سے، چونکہ آرٹس کی بات ہو رہی تھی، تو ہم حاجرہ منصور صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. بڑی مشہور آرٹسٹ ہیں، ان کے شوہر بھی منصور راہی صاحب بھی دنیا بھر میں جانے پہچانے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں انہوں نے وقت کیسے گزارا ہے.
देखें, बड़ी अच्छी बात है कि हमें आर्टिस्टों के पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है। तो एक तो ये है कि हमें टाइम मिल गया अपने पेंडिंग काम को कंप्लीट करने का और सुकून से पेंटिंग बनाने का, हमें टाइम मिल गया। मगर ये जो घरों में कैद हो गए ना, इससे बड़ी उलझन हो रही है कि बाहर नहीं जा सकते। थोड़ी देर को बाहर जाते भी हैं तो खुली हवा में, ऐसी जगहों पे वॉक करते हैं जहाँ पे कि लोग ना हो, खुली हवा, खुली फिजा, साफ हवा हमें मिल सके। तो इस तरह से हमारे दिन गुजर रहे हैं। मगर ये है कि इतने लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन होना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है हाजरा साहिबा, जिस तरह से आपने कहा कि लंबे अरसे तक लॉकडाउन होना मुनासिब नहीं है, बोरियत भी होती है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि जब आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है तो आप क्रिएटिव हो जाते हैं, क्रिएटिविटी जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस लॉकडाउन में आपने क्या नया तख्लीक किया, क्या नया शाहकार जो है वो तैयार हुआ है? जाहिर है कि जब टाइम मिला तो आराम से बैठ के सोचा और सोच के बहुत कुछ नयापन पेंटिंग्स में आया है। और जो हमारे दिल चाहता था हमने वो दिल भर के काम किया है। कुछ लोगों की फरमाइशें थी वो भी पूरी कर दी। तो इस तरह से टाइम को हमने बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज किया, क्योंकि आर्टिस्ट को पेंटिंग बनाने के लिए बहुत सुकून से और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो वो इन दिनों में मिल गया इत्तेफाक से। और हमारा तो दिल है कि हमने कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी किए, वो भी लोग देखें, जो कि आइंदा एग्जीबिशन में मैं एग्जिबिट करूँगी। तो ये बताइए कि हुकूमत ने जो पाबंदियाँ लगाई नकलो हरकत पे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो नहीं लगानी चाहिए थी? हाउ डिड यू डील विद इट? ओ माय गॉड, कोरोना क्या इंस्पायर करेगा? कोरोना ने तो दिमाग खराब किया हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसको दिमाग से निकाला जाए और इसको सिर्फ इतना करें कि हम इससे दूर रहें और इसको ख़त्म कर सकें किसी भी तरह से। और इसके लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, बजाय इसके कि वो लोगों को बंद कर देते हैं घरों में रहो, और मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनके काम रुकवा दिए, मजदूर मजदूरी नहीं कर सकता, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी वाले उनको भी रास्ते बंद कर दिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। उनको भीख मांगने पे मजबूर ना करें, बल्कि इसके अलावा ये उनको करना चाहिए कि जो पैसा वो यूँ बांट रहे हैं तो वो हकदारों के पास कहाँ जाएगा? वो तो बांटने वालों के पास आधा उधर जाएगा, आधा उधर जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोरोना को मारें, कोरोना को भगाएं, वो उसको डिस्कवर करें कि ये कहाँ है, किन लोगों के पास है, कहाँ से आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये पैदा नहीं हुआ, ये आया बाहर से है। जब बाहर से आया है तो जो लोग बाहर से आए हैं उनको ढूंढो, उनको वो करो, डिसइंफेक्ट करो, उनके घरों पे जाके स्प्रे किया जाए, बल्कि सारे गली कूचों में स्प्रे किया जाए, गवर्नमेंट पैसा वहाँ लगाए। लेकिन हाजरा साहिबा, कि आप नहीं समझती कि इस वबा को भगाने में, इससे निजात हासिल करने में सबकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है, आम आवाम की? इस वक्त जैसे आपने देख रही हैं कि लॉकडाउन में नरमी है, लेकिन मार्केट्स का हाल देखें तो दिल जो है वो दहल जाता है कि खुदा ना खास्ता सूरत हाल हाथ से बाहर ना निकल जाए। तो ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है, तभी सबकी हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। ऐसा है कि हम डायरेक्ट तो किसी को सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन हो रहा है, टेलीफोन पे बात हो जाती है, लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, लोग हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करते हैं ना। तो हम यही कहते हैं कि तुम इस वक्त सुकून से सोचो और इसके नए नए तरीके जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं उसके बारे में सोचो और नया एक्सपेरिमेंट करो, सुकून से बैठ के काम करो, बजाय इसके कि तुम इधर उधर बोर हो जाओ और अपने आप को एग्जॉस्ट कर लो सोच सोच के। ऐसा मत करो, बल्कि तुम इसके बाद ठंडे दिल से सोचो और अपने क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। जी बहुत शुक्रिया हाजरा मंसूर साहिबा। काफ़ी वो फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये अच्छी खबर भी सुनाई कि जो तन्हाई के दिन थे लॉकडाउन के, उसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी अशिया, अच्छी पेंटिंग्स भी तख्लीक की हैं और बहुत जल्द वो उनको नुमाइश के लिए भी पेश करेंगे। एक और अच्छी बात समीना उन्होंने ये कही कि ट्रेसिंग सिस्टम्स होने चाहिए, इसी से हम कंट्रोल कर सकते हैं कोरोना को। जो स्वीडन जैसे ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, डेनमार्क, वहाँ पे तो उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा मौसर अंदाज में ट्रेसिंग की है। लेकिन ये भी सोचने की ज़रूर बात है कि पाकिस्तान में भी ट्रेसिंग सिस्टम अभी शुरू हुआ है, कई कुछ मामलात में वो अच्छा मौसर भी साबित हुआ, लेकिन
یہ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف ٹریسنگ سے یہ وبا نہیں رکنی ہے، بلکہ اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو، کاروباری حضرات کو، سب کو مل کے اس کا مداوع کرنا ہوگا، اس کا حل، اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ احتیاط ہی ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور اگلے ہمارے گیسٹ پر جانے سے پہلے جو ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی ہاشرہ منصور صاحبہ کی، کہ اگر آپ گھر پہ ہیں، لاک ڈاؤن میں خود کو مبہوت سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ٹائم ہے، آپ کچھ بھی کریٹ کر سکتے ہیں، کریٹیوٹی کو موقع دے سکتے ہیں، اور جو آرٹسٹ نہیں ہے وہ بھی آرٹسٹ بن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں تو بڑا اچھا موقع تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کئی نوجوانوں سے جو ہمارا رابطہ بھی ہوا کہ اس دوران ان کو چونکہ زندگی کی نہج جو خاص طور پہ پہلے 4 5 6 ہفتے تھے وہ بڑے سخت تھے، اب کئی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ they started to grapple with the new realities اور they came to terms with that۔ ابھی ہم نے رابطہ کیا جہانگیر خٹک صاحب سے، نیو یارک میں ہوتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ متاثرہ امریکی ریاست ہے، کوئی 30,000 کے قریب وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی کورونا کی وجہ سے۔ جہانگیر خٹک صاحب صحافی بھی ہیں، صحافت پڑھاتے بھی ہیں، تو ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ امریکہ میں عام آدمی کی زندگی پہ کورونا کا کیا اثر ہوا ہے۔ دیکھیے، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، اور جب سے یہ پینڈیمک آیا ہے تو تقریباً 30% امریکہ کی 30% جو اکانومی ہے وہ بند پڑی ہے، اور جو باقی کھلی ہے وہ بھی زبردست طریقے سے سفر اس لیے کر رہی ہے کہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بنیاد پر دنیا میں، ساری دنیا میں اکانومیز چلتی ہیں، ہوا یہ کہ ڈیمانڈ میں اچانک بہت زیادہ گراوٹ آ گئی، ڈیمانڈ تقریباً ختم ہو گئی بہت ساری چیزوں کی۔ یعنی دیکھیے، امریکہ میں گوشت کی قیمتیں سالہ سال کوئی بڑھتی نہیں تھیں، اچانک ہم نے دیکھا کہ 20 سے کچھ علاقوں میں 30% تک اضافہ ہوا ہے گوشت کی قیمتوں میں۔ کیوں؟ بیکاز کم از کم تقریباً 190 گوشت کے جو ذبح خانے ہیں یا بچریز جو ہیں یا جو پلانٹس ہیں، وہاں پر 5000 سے زائد کیسز کرونا وائرس کے سامنے آئے ہیں ورکرز میں، اور 20 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے پلانٹس بند ہو گئے ہیں، تو جو سپلائی چین تھا وہ رک گیا۔ دوسرا یہ کہ سپلائی چین میں ڈسرپشنز بھی آ گئی، تو اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی۔ جو عام آدمی تھا، جو پہلے اگر گروسری پر ہفتے میں $100 استعمال کرتا تھا یا لگاتا تھا، اس وقت اس کا خرچہ بڑھ کے 120 130 اور شاید کئی جگہوں پہ 140 تک چلا گیا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی جیب پر جو ہے بوجھ کا اضافی بوجھ ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ میں ریکارڈ تعداد میں، یعنی تقریباً 3.5 کروڑ سے زیادہ امریکی ورکرز جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان امپلائمنٹ بینیفٹس کا انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو پیسوں کی جو مارکیٹ میں کمی ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو۔ سٹاک مارکیٹ بھی بہت زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہے، تو اکنامک امپیکٹ اس کا بہت زیادہ شدید ہے۔ تو جہانگیر خٹک صاحب، یہ بھی ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اقتصادی بحالی کے لیے امداد دی، اس کا جو فائدہ تھا وہ صرف بڑے اداروں کو ہوا، کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ دیکھیے، it depends on who you ask۔ ریپبلکنز کی تو ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ وہ پرو بزنس ہیں، ہمیشہ سے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی امریکہ نے جب بھی ترقی کی ہے تو وہ اس وقت کی ہے جب امریکہ کی بڑی کمپنیوں نے جاب کریشن کی، لہذا جب بڑی کمپنیاں جابز پیدا کرتی ہیں یا روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو فوائد بھی دیے جائیں۔ یہ ان کا ایک سوچ ہے، ان نظریہ ہے جس کے اوپر ہمیشہ سے کار بند رہے ہیں۔ اور جو سٹیمولس پیکج لاسٹ آیا تھا، اس کے اندر بے شک کہ کافی فائدہ بڑی کمپنیوں کو ہوا ہے، لیکن چھوٹوں کو بھی ہوا ہے۔ دیکھیے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ امریکی تاریخ میں کہ لوگوں کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ ہر وہ شخص بلا تفریق و تمیز جو کہ ٹیکس دہندہ ہے، جو ٹیکس پے کرتا ہے، اس کو پر ہیڈ $1200 کا چیک دیا گیا۔ یعنی ایک عام خاندان جس کی تعداد 4 ہو، ان کو کم از کم 24 سے $3000 تک ان کے ڈائریکٹ ان کو دیے گئے، جس سے کہ ان کو تھوڑا سہارا ملا۔ تو یہ کہ یہ بات درست ہے کہ ایک فائدہ تو بڑی کاروباری اداروں کو ہوا ہے، اسپیشلی جو تفریق نظر آئی تھی وہ جو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، بہت اچھا پروگرام ہے، اس کو کہتے ہیں پے چیک پروٹیکشن پروگرام، جس کے تحت امریکی اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن جو کہ فیڈرل ادارہ ہے، انہوں نے $350 ارب تقسیم کیے قرضوں کی صورت میں،
اور اس میں ایک جو قرضے کی شکل تھی وہ جو PPP اسے کہتے ہیں پے چیک پروٹیکشن پروگرام، جس کے تحت اگر کوئی امپلائر اپنے 70% امپلائیز کو فائر نہیں کرتا اور ان کو تنخواہ دیتا ہے اس قرضے کو استعمال کرتے ہوئے، تو وہ پیسہ جو اس نے امپلائرز کو تنخواہ کی شکل میں دیا ہے وہ بعد میں حکومت معاف کر دے گی، جو کہ بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ بھی تاثر تھا کہ تقریباً جو 90,000 کے قریب ہلاکتیں ہو گئی ہیں کورونا کی وجہ سے، اس نے امریکی نظام صحت کو بڑی بری طرح ایکسپوز کیا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ جہاں تک کہ پیسے کمانے کی بات ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ لوگوں نے پیسے نہیں کمائے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے فار دا فرسٹ ٹائم ان مینی مینی ایئرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بہت بڑے بڑے ہاسپٹل سسٹمز بینکرپسیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ جو پینڈیمک کا ایک بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ نان ایسنشل سرجریز اور جو دوسری سروسز تھیں جو ہاسپٹلز پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ڈینٹسٹری سے لے کر جو ہے ہیئر امپلانٹس تک، وہ تمام کی تمام رک گئی تھی۔ تو جتنا کام کاروبار تھا لوگوں کا وہ تو سارا رک گیا تھا۔ بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے ان امپلائمنٹ بینیفٹس کے لیے اپلائی کیا، یا وہ اس حد تک آگے کہ انہوں نے قرضوں کے لیے اپلائی کیا۔ تو یہ یعنی کہ ان ایون لینڈسکیپ ہے اس لحاظ سے۔ جو میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ کلینکس میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ کلینکس میں، وہ تو بالکل بیچارے بہت زیادہ اکنامیکلی نقصان ان کو پہنچا ہے، کیونکہ وہ تو بے روزگار ہیں۔ جب سے سب کچھ بند ہوا ہے تو وہ بھی بند ہو گئے، لہٰذا دوسرے اسمال بزنسز کی طرح وہ بھی دیوالیے کے قریب پہنچ گئے۔ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کافی پیسہ مل رہا ہے، یعنی کہ ایسی جو پریکٹسز تھیں ڈاکٹرز کی، جو کلینکس تھے جن کا منتھلی بل فرض کیا میڈیکیڈ کی طرف جو ہے $50,000 بنتا تھا، تو حکومت نے بجائے اس کے کہ بلز کا انتظار کرتی، اس نے یہ فرض کر لیا کہ جب تک یہ کلینکس بند تھے اس وقت ان کی جو امیجنری کمائی تھی یا ایسٹیمیٹڈ کمائی $50,000 تھی، تو وہی اس کو حکومت نے ڈائریکٹ دے دیے، باوجود اس کے کہ ان کی طرف سے کوئی کلیم نہیں آیا تھا۔ تو یہ کوشش ضرور ہوئی ہے۔ بلا شبہ کورونا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، بڑی بڑی حکومتیں بھی اس کے سامنے بے بس نظر آئیں، لیکن جن حکومتوں کے پاس مالی وسائل موجود تھے انہوں نے اسی انداز میں پھر اپنے لوگوں کی، اپنے کاروباری اداروں کی خدمت بھی کی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے بھی جس قدر وسائل مہیا تھے اس کے مطابق کوشش کی سمینہ کہ اپنے عوام کی مدد کی جائے۔ اب اس کے ساتھ میرے خیال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جس طرح سے جاتے جاتے ہم ایک بار پھر سے جس طرح سے امتیاز صاحب آپ نے پاکستان کی کوششوں، پاکستانی حکومت کی کوششوں کا ذکر کیا ہے، تو پاکستانی حکومت بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ وہ غریب اور مستحق لوگ جو براہ راست متاثر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کو ان کے گھروں تک ریلیف پہنچایا جا سکے، اور اسی طرح سے اس سلسلے میں ایک ٹائیگر فورس بھی بنائی گئی ہے۔ اور پنجاب کی اگر خاص طور پر بات کریں تو پنجاب میں 7 لاکھ نوجوان اس ٹائیگر فورس کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امدادی پیکج دیا جا رہا ہے، 12,000 روپے فی کس خاندان کو دیے جا رہے ہیں، اس کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ راشن تقسیم مخیر حضرات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، میں اور امتیاز صاحب، کہ آپ اپنے گھر رہیے، خود کو محفوظ رکھیے۔ ابھی عید کی چھٹیوں کا اعلان بھی چونکہ کر دیا گیا ہے، تو عید کی چھٹیاں ہیں، کوشش کیجئے کہ بلا ضرورت خریداری پر نہ جائیں۔ اگر کوئی جوڑا، خاص طور پر ہماری خواتین جو برانڈز کے جوڑے پہننا بہت پسند کرتی ہیں، اس عید پر اگر کوئی آپ اپنا پہلا جوڑا بھی پہن لیں اور خود کو، اپنی صحت کو، اپنے گھر والوں کی صحت کو بچا لیں باہر غیر ضروری طور پر نہ جانے سے، تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔